बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। एक तरफ मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और दूसरी तरफ पंजाब के वज़ीर आला बुज़दार साहब शहर की सड़कों पर हमें बगैर प्रोटोकॉल नज़र आए। कोई इस्लामाबाद में और कोई लाहौर की सड़कों पर हमें नज़र आया। ये अवाम से मोहब्बतें जाग उठी हैं कि या फिर मिड टर्म इलेक्शन की तैयारियां की जा रही हैं। अगर मिड टर्म इलेक्शन होता है तो तमाम सियासी जमातें तहरीक इंसाफ के समेत उनके गेम प्लान्स क्या होंगे इसके ऊपर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ जो दौरा सऊदी अरब है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का और चीफ साहब का, उसके साथ ही पाकिस्तान के लिए कौन सी बड़ी तब्दीली रुनुमा हो सकती है या हो रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। कराची का जो इलेक्शन है NA 249 का, उसके ज़िमनी इलेक्शन का क्या मामला रहेगा, कुछ बात बनेगी या मामला जू का तू रहेगा, ये भी बात करेंगे। और कोरोना की हालिया सूरत हाल दोनों हमसाय ममालिक में पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर भी बात करेंगे कि इनका मुवाजना भी करेंगे कि क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं और वहाँ पर क्या अपडेट्स हैं। हारून साहब, मिड टर्म इलेक्शंस की बात होगी, पर सबसे पहले प्रोग्राम में कोई ख़ास खबर है तो वो शेयर करें, फिर आगे वो खबर जिसका जिक्र हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ताहिर खुर्शीद साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं बुज़दार साहब के बड़े फेवरेट हैं। अच्छा। उनकी शिकायत की गई है और LDA के चेयरमैन की भी और एक डायरेक्टर हैं ताहिर मी, उनकी भी। और इनकी ख़ास तौर पे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ये उनके बड़े फेवरेट हैं। उनको कमिश्नर भी बनाया और यहाँ सेक्रेटरी उनको बड़ी अहम यानी वजारत का बनाया और फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया। तो वो कुछ दिन की बात है, खान साहब वज़ू करके नमाज के लिए खड़े हुए। अच्छा। तो सैफुल्लाह न्याज़ी साहब पहुँचे और उन्होंने कहा सर बड़ा मसला है, बड़ा मतलब इतनी, हालांकि आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, दफ्तर में बात की जाती है जब मीटिंग हो रही हो, लेकिन ये है कि वो इतनी शिकायतें पहुँची गालबन, इससे तो यही तासुर होता है। और ये ताहिर खुर्शीद साहब जो हैं वो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं और ये इनकी चॉइस है ना बुज़दार साहब, बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत शिकायतें आ रही हैं, बहुत मामलात ख़राब हो जाएंगे। तो अगर खान साहब ने कहा देख लेंगे इसको। तो फिर इन दो अफसरों के भी है और ये कहा जा रहा है कि इनके असासों का जायज़ा लिया जाए। अच्छा। हाँ, तो अब क्या करते हैं भैया, फैसला खान साहब ने करना। ठीक है, मगर ये खान साहब ने जो फैसला किया सड़कों पर निकलने वाला, हारून साहब उसको आपके साथ बुज़दार साहब भी निकले हैं। हम हमेशा ये बात करते हैं लेकिन उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। साहब किया करते थे ये। अच्छा। तो कभी कभी शहबाज शरीफ भी करते, बहुत कम नवाज शरीफ साहब भी करते थे, मगर नवाज शरीफ साहब फिर कैमरे वालों को इंस्ट्रक्शंस देते थे बाकायदा कि ऐसे तस्वीरें बने होने चाहिए। और वो किसी के साथ ज्यादती हुई है तो उसके सर पे मैं हाथ रखूँगा, फिर क्या तस्वीर अच्छी नहीं बनी दोबारा बनाओ। ये शोबदाबाजी की सियासत है, लोगों के मसले हल होने चाहिए। वैसे कुछ दिन पहले बुज़दार साहब कह रहे थे, लेकिन बहरहाल चलो कुछ लोगों से मिल लिए, वो खुश हो गए, वो भी खुश हो गए, वो भी खुश हो गए। अच्छा चलिए ठीक है, वो तो आपकी बात सही है कि खुश हो गए। अब मुझे ये बताइए हारून साहब कि जो मिड टर्म इलेक्शंस की तैयारी हो रही है जो सड़कों पर, इससे पहले खान साहब इस तरह से नहीं आए, बुज़दार साहब को भी हमने नहीं देखा, क्योंकि वो कहते हैं शोबदाबाजी की सियासत अब खत्म हो चुकी है। वो माइल हैं या तुले हुए हैं, ये आप पहले कंफर्म करें। कौन कहते हैं शोबदाबाजी की सियासत? ये बुज़दार साहब चंद दिन पहले कहते हैं कि शोबदाबाजी की सियासत खत्म हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने जी, क्या कहने। शोबदाबाजी की सियासत तो पाकिस्तान में कभी ख़त्म हुई ही नहीं, हमेशा। देयर वाज वन जेंटलमैन, मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म, इसीलिए उन्हें कहा जाता था। शिमला की सड़कों पे जुलूस निकला, साइकिलों पे जुलूस निकलते थे उस वक्त। ये जो साइकिल नहीं जो इंडिया में इस्तेमाल होते, हमारे यहाँ तो ख़त्म हो गया सवारी के लिए। वो रिक्शा तो हैट उनकी गोद में रखा हुआ था, तो किसी ने इतना कह दिया, वो साइकिल तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ना और जुलूस में और भी आहिस्ता चलते हैं, कि यहीं हैट ने गोद में ही रख छोड़े, तो उन्हें कोई गर्मी महसूस हुई होगी या वैसे ही उतार दिया। तो ये लोग पसंद नहीं करते हैट को। ये अभी मतलब ये तहरीक पाकिस्तान के अव्वलीन दिनों की बात है। तो उन्होंने हैट उठाया और फ़ौरन साइड पर रख लिया। एक जेस्चर भी वो देना पसंद नहीं करते थे मकबूलियत के लिए, एक फ़िक्रा भी नहीं कहना पसंद करते थे मकबूलियत के लिए, इसलिए कि उन्हें अपने आप पे, अपने परवरदिगार पे एतमाद था, अपने आप पे एतमाद था, अवाम पे एतमाद था। हमेशा लोगों से मशवरा करते रहते थे, जितना मशवरा वो करते थे कोई बर्र सग़ीर की तारीख़ में कोई शख्स नहीं आया। औरंगज़ेब के बारे में कहा जाता है कि वो 3-3 घंटे सुनता रहता था और उसके बाद फ़ैसला करता था। एक ग्रीक हिस्टोरियन ने लिखा है जो यहाँ आया था उस ज़माने में, यूनानी ने। लेकिन ये कि शेरशाह सूरी के बारे में भी कहते हैं, अकबर आज़म बहुत ही मशहूर करता और दाना तरीन आदमी को चुनता था। खान साहब उसके बरक्स हैं, नादान तरीन आदमी को चुनते हैं। तो ओ क्या शोबदाबाजी कहाँ ख़त्म हुई है। शोबदाबाजी ख़त्म हो जाए, रियाकारी न रहे, दिखावा न रहे, जो हमारे आवाम का भी मिजाज है। मकान और शादियों पर पैसा लुटा देंगे
یہی پسند کرتے ہیں، یہی پسند کرتے یہی ہیں مغلوں کے ہم وارث ہیں نا جی. ہماری اپر مڈل کلاس نے برباد کر کے رکھ دیا اس ملک کو, کوئی سیونگ ہے ہی نہیں. وہ آگے اکانومی پہ بات ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے. بہرحال مڈ ٹرم الیکشن کے لیے خان صاحب بھی مائل ہیں اس طرف, ذہنی طور پہ تیار ہے. نہیں, فیصلہ تو ابھی نہیں ہوا, اس لیے کہ متضاد آ رہا ان کے ساتھی دے رہے ہیں نا. شہباز شریف بھی تیار ہیں وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے لیے. ہاں, وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں. میں ان کے راستے میں جو رکاوٹیں میں عرض کرتا ہوں. پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ اور پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پیپلز پارٹی کو الیکشن ہوتے ہیں تو بھی سندھ میں انہیں یقین ہے کہ وہ جیت جائیں گے, اور نہیں ہوتے تو پھر بھی انہیں وہ ان ہاؤس تبدیلی کے حق میں ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں نون لیگ سے بات ہو جائے. بات ہو رہی ہے ان کے شہباز شریف سے, اور شہباز شریف صاحب بھی ہیں. کل ایک اخبار نویس نے ان سے 1 گھنٹے کی طویل ملاقات کی تو انہوں نے کہا میں تو اپنے اس موقع پہ پوری طرح قائم ہوں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تلخی نہیں ہونی چاہیے. ملک کے حالات بہت خراب ہیں, مل جل کے چلنا چاہیے. اطلاع یہ ہے کہ زرداری صاحب سے وہ ملنا چاہتے تھے, اچھا, لیکن پھر شاہد خاقان عباسی نے ان کے خلاف بیان دیا اور لوگوں نے دیا. حمداللہ نے دیا. حمداللہ نے تو کہا کہ اپنی اوقات کے مطابق بات کریں, یہ اپنے وزن کے مطابق بات کریں. شاہد خاقان بھی اسی مفہوم کا جملہ کہہ چکے ہیں. یہ توارد ہے یا یہ مشورے سے کیا انہوں نے. بہرحال مریم گروپ کے جو لوگ ہیں وہ سبٹاج کر رہے ہیں اس ملاقات کو. شہباز شریف صاحب کو اگر وزیر اعظم بننا ہے تو بڑے بھائی کی مرضی سے بن سکتے ہیں, اچھا, ورنہ نہیں بن سکتے. ان کا بیانیہ بڑا تلخ ہے, ان کی مرضی کے ساتھ میجارٹی پارٹی کے ارکان اسمبلی کی جو میجارٹی ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ بھائی انڈرسٹینڈنگ ہو. اس میں اگر ان سے آزادانہ رائے لی جائے تو میرا خیال 75% لوگ یہ چاہیں گے کہ تلخی نہ ہو. حالات بہت خراب ہیں. دیکھیے فرانس کی طرف کی وجہ سے یورپی یونین کا دباؤ آ رہا ہے, اقتصادی حالت بہت خراب ہے, اور بوال کرونا ہے, سفارتی مسائل الگ ہیں. امریکہ افغانستان سے جانے والا ہے اور وہ یہ شور کر رہا ہے کہ یہاں خانہ جنگی ہو, وہ اڈے مانگ رہا ہے اس لیے کہ وہ ان کا خیال ہے کہ خانہ جنگی ہوگی, اور وہ اسی لیے تاجکستان سے, پاکستان سے, انڈیا سے اڈے مانگ رہے ہیں. بڑا دباؤ ہم پہ آنے والا ہے. وہ کہتے ہیں کشمیر کو بھول جاؤ, ابھی اس کی بات نہ کرو, انڈیا سے صلح کرو, افغانستان سے صلح کرو. بھائی صلح تو کرو, صلح سے اچھی تو کوئی چیز نہیں, مگر وہ بھی تو اپنی حرکتوں سے باز آئے نا. ایسے کیسے صلح ہوگی؟ تو وہ چاہتے تھے سافٹ کریں شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کو, ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. ان سے مل کے الیکشن تو نہیں لڑ سکتے, یہ تو ظاہر ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں اہم پلیئر دیکھیں نا کون سے ہیں, لیکن ایک آدمی سڈنلی بہت امپورٹنٹ ہو. کون؟ اس آدمی کا نام ہے جہانگیر ترین. وہ کس کے ساتھ ملیں گے جا کے ہارون صاحب؟ یہ مجھے نہیں پتا کس کے ساتھ ملیں گے. زرداری صاحب کی بھی کوشش ہے, شہباز شریف کی بھی کوشش ہے, تو وہ شہباز شریف سے ان کا رابطہ ہے. اگر وہ مل جاتے ہیں نون لیگ سے تو دیکھیے نا, چرائے کی پٹی تو گئی ان کے ہاتھ سے, اور کچھ اور لوگ شامل ہو جائیں گے پارٹی میں. قبائلی ارکان, بیپ, آزاد ارکان, یہ سب ان کے ساتھ چلے جائیں گے. اس لیے کہ وہ سکلفل بہت ہے, بڑا ہنرمند آدمی ہے جہانگیر ترین, اور اون کرتا ہے لوگوں کو. تو اس صورت میں اگر, لیکن سوال یہ ہے کہ کرونا کے ہوتے ہوئے الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے ممکن؟ ایک الیکشن کے اوپر تو اتنا معاملہ گڑبڑ ہو گیا. خواہش تو ہر ایک کی ہے, بے چین تو ہر کوئی ہے. جیسے شیشے کی دیوار کے پار کھانا رکھا ہوا اور بلی بےتاب ہو رہی ہو کھانے کے لیے, بھائی بیچ میں شیشہ اسے تو نہیں دکھائی دیتا, بلی کو تو نہیں پتا شیشہ. جب آدمی لالچ میں ہوتا ہے اسے دکھائی تو نہیں دیتا. شہباز شریف صاحب بھی امیدوار ہیں, اور میری بات لوگوں کو بہت عجیب لگی کہ بیسٹ پرائم منسٹر جہانگیر ترین ہو سکتا تھا اگر تلخی نہ ہوتی اور سپریم کورٹ نے پابندی نہ لگائی. کوئی ڈیلیور کر سکتا ہے. تو باقی یہ جو حکومتیں آئیں گی یہ تو مطلب کتنا عرصہ رہیں گی بھائی. اور خان صاحب اگر اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, دیکھیں ایک صورت یہ ہے, خان صاحب چلے جائیں لوگوں کے پاس اور کہیں کہ جی الیکشن میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, میں تو میرے پاس پورا اختیار, جو بات ٹھیک بات ہے, مطلب پورا اختیار ہو تو میں اصلاحات کروں گا, اس لیے کہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکتے ان حالات میں. تو خان صاحب عثمان بزدار کے ہوتے ہوئے کوئی بلدیاتی الیکشن کرا سکتا ہے؟ عثمان بزدار کے ہوتے ہوئے بلدیاتی الیکشن ہو تو آپ 20% سے زیادہ سیٹیں نہیں PTI جیت سکتے. بھروسہ تو بہت ہے ان کے اوپر. بھروسہ انہیں پہ ہے, بھروسہ ان پہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی حد ہی نہیں. جتنا اکبر اعظم کو اپنے لڑکپن میں عبدالرحیم خان خانہ پہ تھا اتنا بھروسہ, جتنا جنرل پیٹن پہ تھا
ابراہم لنکن کو، تو بھروسہ انہیں پہ ہے. اور وہ اگر حکومت تو رہے گی نا، حکومت رہے گی، یہی چیف منسٹر رہیں گے، یہی رہیں گے، تو وہ اپنے کام کریں گے. عثمان بزدار صاحب دیکھیں نا، یہ کوڑا اٹھانے والا جو ادارہ ہے، ایک صاحب سے کہا، نام میرے ذہن میں نہیں ہے آج، اس پہ ایک بڑا اچھا کالم چھپا ہے، تو ان سے کہا ایک صاحب سے کہ بھائی یہ آپ نے بڑے بڑے کام کیے ہیں تو یہ کام بھی کر دیں. تو انہوں نے کہا میں اتنے بڑے بڑے منصوبوں پہ کام کر چکا، تو یہ کیا چھوٹا سا کام آپ مجھے دے رہے ہیں. اچھا. لیکن اس کو ٹکنے نہیں دیا بزدار صاحب نے. ان کو کہا متعلقہ وزیر نے کہ آپ چھوڑیں، ہم کر لیں گے، اب آرام سے بیٹھیں. وہ آرام سے بیٹھے گے تو کام کیسے ہوگا؟ پھر کام نہیں ہوا تو پھر اسی پہ الزام لگایا، تو اس نے تو ہاتھ جوڑ کے استعفیٰ، خان صاحب نے استعفیٰ اس کا ایکسیپٹ نہیں کیا. کہا بزدار صاحب سے ملنے جا کے، وہ 2.5 گھنٹے کہتا ہے میں ایک دیوار سے گفتگو کرتا رہا اور واپس آیا، تو پھر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. اور ایک اور سینیریو بڑا دلچسپ، کیا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے، میں تو نہیں مانتا کہ الیکشن ہو سکتے ہیں اس وقت کرونا کے ہوتے ہوئے، اور یہ کہ کوئی پوری طرح تیاری کیے بغیر، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلٹی تو نہیں چاہے گی، خلق خدا بھی نہیں چاہے گی، بزنس کلاس بھی نہیں چاہے گی. اچھا، وہ اگر ایک تو یہ ہے نا کہ خان صاحب کے 2/3 میں اگر ان کے اپنے لوگ چھوڑ جائیں گے، کچھ نے مزید لوگ چھوڑ جائیں گے، پھر میڈیا کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا ہے، یعنی یہ نہیں کہ میڈیا پہ قومی خزانہ لٹایا جائے، یہ تو بہت ہی بری بات ہے، اور اس کی حمایت، لیکن یہ کہ گریجولی اشتہار کم کرنے چاہیے تھے، مگر اتنی سختی کہ بالکل اس کا کچومر ہی نکال ڈالا. اور جو ہے بزنس کلاس ان کے خلاف جائے گی، اس لیے کہ ٹیکس دینا نہیں چاہتی، کسی کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا اتنا. ہارون صاحب تو سنبھلنے، انہوں نے موقع دیا تھا سنبھلنے کا. جو سلوک دوسروں کے ساتھ کوئی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے. تو وہ تو دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں مثلا انتخابی اصلاحات، تو کوئی مانتا نہیں، اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں، حالانکہ انتخابی اصلاحات تو سب کے مفاد میں ہیں. بھائی ایسا الیکشن ہو جس پہ اعتراض نہ ہو، برائے نام تو خیر ہوگا، تھوڑا بہت تو ہوگا، تو اسٹیبلٹی اسی سے آئے گی نا. مخالفت، لیکن انہوں نے مشین کی بات کی، انہوں نے مشین میں گڑبڑ کریں گے. وہ بھائی آپ متبادل تجاویز دیں نا، مشین میں کیا گڑبڑ کریں گے؟ آپ کہیں کہ جی اپوزیشن کے ارکان بھی ہونے چاہیے، سرکاری افسروں کا مشورے کے ساتھ تقرر کریں، الیکشن کمیشن کے معاملات میں مشورہ کریں، تو ظاہر ہے مگر نیت ہی نہیں ہے، کسی کوئی صلح نہیں چاہتا کسی سے. شہباز شریف صاحب نے کہا صاحب 2018 میں تحریک انصاف بھی شامل تھی، ہم نے ایک پورا مسودہ تیار کیا تھا انتخابی اصلاحات پہ اور سب نے ایگری کیا تھا اس کے اوپر. جو الیکٹرانک ووٹنگ کی بات خان صاحب کر رہے ہیں اس کو الیکشن کمیشن ناقابل عمل قرار دے چکا ہے، وہ کس طرح سے پاسبل ہو سکتا ہے؟ چلیے ناقابل عمل صحیح، کوئی اور طریقہ کار وضع کر لیں بیٹھ کے. مجھے تو پتہ نہیں ہے، ٹیکنیکل معاملات ہیں، ویسے نادرہ دنیا کے بہترین اداروں میں سے ایک ہے، اگر اس کی مدد لی جائے اس میں کوئی تو یہ ہے یہ نہیں، دنیا کے بہترین اداروں میں سے ایک. آپ ایک بٹن دبائیں، ایک آدمی کا نام لے کے اس کے پورے خاندان کی تصویریں 1 سیکنڈ سے کم وقت میں سکرین سے نمودار ہو جائیں گی. جن لوگوں نے، میں نے دیکھا خود 2002 میں ایک دفعہ گیا تھا، تو ایک بٹن دبایا اور 300-400 ایسے آدمیوں کی تصویریں آ گئیں جنہوں نے 2 شناختی کارڈ بنائے ہوئے. وہ تو آپ آئیڈینٹیفیکیشن تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، نہ چلے الیکٹرانک مشین پہ نہ جائیں تو کوئی اور طریقے کار وضع کریں. ہمارے پرائم منسٹر کو چاہیے کہ دعوت دے دے اور پہلے کچھ مطلب خاموشی سے ساتھ لابینگ کی جائے. اچھا، ایک اور بڑا دلچسپ سیناریو لوگ پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور جی ڈی اے، اچھا، اور جہانگیر ترین یہ مل کے حکومت بنا سکتے. ایسے ہوں سب پیپلز پارٹی کے ساتھ ترین صاحب کے چانسز سب کو زیادہ لگ رہے ہیں. ترین کے نہیں، نون لیگ زیادہ پاپولر ہے پنجاب میں. پیپلز پارٹی کو سرائکی بیلٹ میں تو ترین صاحب کی مدد سے مل سکتے ہیں اور کچھ لوگ چھوڑ بھی جائیں گے. وسطی پنجاب میں تو نون لیگ کی بڑی گرفت ہے. ایک اور یہ صورت ہے کہ باقی کا مرکز میں تو ہو جائے، یہ حکومت بن جائے اور پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت ہو. یہ بھی اس وقت بہت سے آئیڈیاز ڈسکس ہو رہے ہیں. اگر ترین صاحب کو سی ایم کی آفر کر دیتے ہیں پنجاب کے لیے تو ہارون صاحب پنجاب میں بھی بھائی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. ان کے راستے میں ان کا خاندان حمالہ بن کر کھڑا ہے. خواہش تو ہے بڑی ہے ان کی، کس کی نہیں ہوتی. چلیے ہارون صاحب، اور یہ اشرف غنی جو ہے، جو جس کو جان بچانا ہی شاید مشکل ہو جائے، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ شیر کی سواری ہے، اس سے اتر نہیں سکتے.
اس پہ چڑھنے کے سبھی خواہش مند ہیں. ارون صاحب چلیے اگر فرض کر لیتے ہیں مڈ ٹرم الیکشن ہو جاتے ہیں, عمران خان صاحب کے کتنے چانسز ہیں کہ دوبارہ سے وہ ایز اے پرائم منسٹر؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا, کاروباری طبقہ ان کا ساتھ نہیں دے گا, میڈیا ان کا ساتھ نہیں دے گا, اور دکانداروں کو تو بڑی سہولت ہے, 40 لاکھ دکاندار, ڈاکٹر, وکیل, انجینئر, یہ تو کوئی ٹیکس نہیں دیتے. دیکھو کوئی 60% تو یہی ہے نا معیشت, 20% انڈسٹری کی, اور 22% 25% ہوگی داد و شمار, چونکہ ہمارے یہاں کو بہت زیادہ قابل اعتماد نہیں, تو 20% ایگریکلچر ہے. تو باقی یہ 60% جو ہیں یہ تو دیتے نہیں. اچھا جو جاگیردار بھی ٹیکس نہیں دیتے, تو ٹیکس تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے. کتنا ٹیکس دیتے تھے بر صغیر کے لوگ, کتنا ٹیکس دیتے تھے؟ مغلوں کے دور میں 40 سے 50%, کہتے چوتھ تھے مگر اس میں کوئی نہ کوئی بہانے سے. رنجیت سنگھ کے دور میں 60%. آج بھی دنیا میں ٹیکس یہی ہے. برطانیہ میں 45% ہے, سکینڈنیو میں 44%. پاکستان میں اتنا کم کیوں ہے؟ یہ بریک سے واپس آ کے میں بات کروں گی, چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے بات کریں گے پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ہمارا سسٹم اتنا اسٹرانگ کیوں نہیں ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات اور دورہ سعودی عرب سے متعلق بھی خاص طور پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, آپ نے مغلوں کا اور سب کا بتایا کہ کس طرح سے ٹیکس کلیکشن کتنے % ہوتی تھی. پاکستان میں اب کیوں نہیں ہو سکتی, یا ہمارے ہاں سسٹم ضیاء الحق کے دور میں 16% تھی, اب 9% ہے. یہ نون لیگ کا کیا دھرا ہے. اور دکاندار 40 لاکھ دکاندار ہیں, 40 لاکھ. یہ صرف یو دکاندار امیجن کہ 1000 روپے سے لے کے اگر 1 لاکھ تک وہ مانا ٹیکس ہے, دکان کے سائز پہ ہے نا. اچھا, وکیل نہیں دیتے, یہ ان 40 لاکھ میں میجارٹی یہ لوگ نہیں شامل دیتے, ہیں. ڈاکٹر نہیں دیتے. اتنے بڑے بڑے شاندار ہاسپٹل ہیں, وہ تو مطلب ان کو اثر و رسوخ ہے نا جن لوگوں کا. ایک جو ڈاکٹر ہے اس کے کتنے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. اداکار نہیں دیتے. ایک یہ گلوکار ہے جو مشہور, چلیے نام نہیں نام لیتا, چھوڑیے ہارون صاحب. وہ انڈیا سے بہت سے پیسے کما کے لائے, 7-8 سال پہلے کی بات ہے جب تلخی نہیں تھی. تو وہ FBI میں کسی کو سوجا, اب میں نام نہیں لیتا کس کو سوجا, تو اس نے کہا ذرا ایئرپورٹ پہ ذرا ان سے پوچھ لینا کہ کتنے پیسے لے کے آئے ہیں, تو کتنا ٹیکس وصول ہوا. اس وقت سب سے پاپولر گلوکار ہے. جی جی مجھے کتنا ٹیکس وصول ہوا؟ 12 لاکھ روپے ایک دورے کا. دیکھیے وہ ٹیکس کے نئے نئے ایونیوز. ابھی آج ہمارے یہاں خبر چھپی ہوئی ہے کہ فلاں جو شعبہ ہے اس کے لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے, سرے سے نہیں دیتے, رجسٹر ہی نہیں کیا. یہ جو بروکر ہیں شوگر انڈسٹری کے بحران انہوں نے پیدا کیا ہے. چینی مل والے تھوڑی بیچتا ہے براہ راست. چینی کرانے کی دکان کے پاس لے کے جائے گا, شوگر مل والے کے پاس اتنا ٹائم ہے, کوئی سسٹم ہے اس کے پاس. جو بروکر ہے FBI میں رجسٹر ہی نہیں ہے. امریکہ میں ایک دفعہ کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا, ٹیکسی والوں سے نہیں لیتے. اچھا, یہ جو ٹیکسی والے تو بڑی آمدن ہے, اور امریکہ کے ٹیکسی والے تو بڑا کرک ہوتا ہے. وہ آپ نے یہاں سے رائبنڈ روڈ سے بیٹھے اپنے جانے کے لیے, یہ جو اتحاد ٹاؤن ہے یہاں تک جانے کے لیے بیٹھے, تو وہ پوری رنگ روڈ کا چکر لگا کے لے کے جائے گا. ٹھیک ہے, اور وہ بڑی آمدن بہت, یعنی جو لوگ پیسے کمانا چاہتے ہیں اور شائی نہیں ہوتے تو وہ بے شمار پیسے. کتنا مجھے یاد ہے, کوئی 10 سال 12 سال پہلے کی بات ہے, صرف ٹیکسی ڈرائیور سے $18 بلین ٹیکس وصول ہو. $18 بلین ٹیکسی ڈرائیور سے آئے. وہ ایسے بہت سے ایونیوز ہیں, یہ دکانداروں سے. لیکن یہ ایک یا تو حکومت ہو 2/3 میجورٹی ہو, ٹھیک ہے, اور وہ تہیا کر لے کہ اگلی دفعہ الیکشن جیتیں یا نہ جیتیں. ویسے جیت جائیں گے, اس لیے کہ وہ شروع میں لوگوں کو تکلیف ہوگی, لیکن وہ پیسہ آئے گا تو وہ لوگوں پہ خرچ ہوگا. اگر لوگوں پہ خرچ کیا جائے تو تب ہو سکتا ہے, یا ایک ڈکٹیٹر کر سکتا ہے. یہ پارلیمانی جمہوریت راز نہیں ہے ہمیں, جس میں 5% ووٹ لے گئے ایک آدمی جیت جائے. 5% ووٹ لیے پیپلز پارٹی نے, اور وہ ڈنکے بجا رہے ہیں. ابھی یہ بنگال میں مجھے خطرہ ہے
اس میں مغربی بنگال میں انڈیا میں ابھی کرونا اور بڑھے گا, وہ جشن منا رہے نا ممتا بنرجی جی, دیکھیں نا اس کا تو اس کو ریورس گیئر لگ گیا نا مودی کو آؤٹ آف 200 کتنی سیٹیں اس کی 82 نہیں 200 سے above ہے, کوئی 300 سیٹیں ہیں قریب, اور اس کی 82 ہیں, اس کی 200 ہیں, 202 تھی اب 200 رہ گئی, پہلے 202 میں میجورٹی تھی تو اب 2 سیٹیں کم ہو گئی, 82 ہیں. تو وہ کیسے پھیلا, بڑے بڑے جلوس نکالے, اور آپ کو پتہ اعلان کیا تھا اس نے, مودی نے, ہم نے کرونا کو شکست دے دی, اور وہ سب نے دیکھا وہاں پہ. خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے ہارون صاحب. نہیں ظاہر ہے کسی قوم کے لیے کوئی بد دعا تو نہیں, اللہ کے رسول کا طریقہ, اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستانی نے اچھا کیا, بحثیت مجموعی اچھا ہی کیا. کچھ ہی لوگ اپنا رول پلے کیا جو جن کا تلخی بہت زیادہ ہے, وہ اس کا ایک سردار تھا یہ نشت کا, تو وہ جو مسلمان ہو گیا تو راستہ وہی تھا گندم کا, جو اس کا علاقہ تھا نا وہاں سے گندم آتی تھی, مصر سے شام سے جہاں کہیں سے بھی آتی تھی, اس نے گندم بند کر دی. مسلمان ہو گیا, ظاہر ہے اس کو پتا تھا بھائی یہ کفار مکہ دشمن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا دشمن ہے, گندم بند کر. رسول اللہ نے میسج بھیجا گندم بند نہ کرو, اور یہی نہیں کیا, 500 اشرفیاں بھی بھیجی مکہ والوں کو. ان سے بدتر کون تھا, کیا سلوک انہوں نے کیا تھا جناب بلال کے ساتھ, عمار کے ساتھ, مگر کیا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں ڈھائے تھے. ٹھیک ہے, تو مسلمان کا کام خیر خواہی ہے, نفرت اور تعصب نہیں ہے. ٹھیک ہے, درست بات, بالکل ٹھیک ہے. ہارون صاحب, عمران خان صاحب کی سربراہی میں آج ایک اجلاس بھی ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ جو بجٹ ہے وہ مالی ترقیاتی بجٹ ہوگا. اللہ اکبر, کیوں ہنس رہے ہیں؟ یہ فیصلہ کیا گیا ہے. بجٹ کس چیز سے؟ یہ تو عمران خان صاحب کو پتا ہوگا. کوئی آدمی کہے کہ میں تمہیں 12 سوٹ سی دوں گا اور اس کی دکان میں 2 گز کپڑا بھی نہ ہو تو کہاں سے سی دے گا؟ ترقیاتی بجٹ کس چیز سے؟ 50 میں آپ کو فگرز بتاتا ہوں, سادہ سے فگرز ہیں, کوئی پیچیدہ نہیں ہے. 57.50% صوبے لے جاتے ہیں, اچھا, باقی کتنا بچا؟ 42.5%. اچھا, اس میں اب آپ کو قرضے ادا کرنے ہیں. قرضے کتنے ہیں؟ ہمارا جو مثلا اس سال کا بجٹ تھا اس کا 45% کے برابر قرضہ تھا. یہ قرضہ کیسے واپس کیا کہ ایک تو ٹیکس کی آمدن ہوتی ہے نا, براہ راست ٹیکس کی, ایک کچھ اور آمدن بھی حکومت کی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اسلام آباد میں آپ نے ایک سیکٹر ڈیولپ کر دیا, مثلا آپ اسٹامپ بیچتے ہیں, مطلب فیسیں ہوتی ہیں بہت سی چیزوں کی, ایک لمبی فہرست ہے, تھوڑی آمدن ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں سے آتی رہتی ہے. اس کے بعد کتنے پیسے بچے؟ زیرو. دفاعی اخراجات, انتظامی اخراجات, ترقیاتی منصوبے, سب کے سب قرض پہ گئے. پاکستان کا ترقیاتی بجٹ کتنا ہوتا تھا 1980 میں, ضیاء الحق کے دور میں, جس کو سب گالیاں دیتے ہیں, کتنا ہوتا تھا؟ 45% ٹوٹل بجٹ کا. اب کتنا ہے؟ اچھا, اب کتنا ہے؟ 12%, اور مشکل سے 2/3 خرچ ہوتا ہے. دراصل $660 ارب روپے تھا, تو مشکل سے اس میں 450-500 روپے خرچ ہوئے, 8-9%. اور 45% کہاں؟ اور ٹیکس کلیکشن کتنی؟ 16%. کیا آپ کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو حالات کا نہیں پتا, خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں؟ تنہا عمران خان تو ذمہ دار نہیں ہے نا. دیکھیے ہر چیز حکومت پہ ڈال لیں, اس پہ نہیں, انہوں نے بگاڑا ہے. انہوں نے تو کہا ٹیکس دو ہی نا, نون لیگ نے کہا ہمیں چندہ دو. میں نے شہباز شریف سے پوچھا تھا یہ کیا ہوا؟ یہ 16% کا فگر میرے ذہن میں کلیئر نہیں تھا, مجھے شہباز شریف صاحب نے بتایا. اچھا, میں نے کہا اس FBR کے ہوتے ہوئے, ابھی ہمارے اخبار میں آج خبر چھپی ہے کہ کتنے ادارے ہیں جو 300 ارب روپے یا شاید اس سے زیادہ رقم ہے جو ہڑپ کر جاتے ہیں, اس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے. اور شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک کریں گے. شوکت ترین صاحب خود کہہ چکے ہیں, اس وقت کہا تھا 10-15 سال پہلے منیمم 5 ارب روپے. تو شوکت ترین صاحب کیا کریں؟ اور آپ کا خیال ہے
کہ عمران خان صاحب نے کوئی نے خوش دلی سے قبول کیا؟ تو مجبوری سے شوکت انیس صاحب مجبوری سے قبول کیے گئے؟ ہاں، بس زیادہ پسند نہیں کرتا. بات تھوڑے دن کا قصہ ہے، تھوڑے دن سے مراد 2-4 ہفتے کا نہیں ہے. پھر موقع ملے گا تو کوئی اور وزیر خزانہ لائیں گے. چلیں ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب اگر ترقیاتی بجٹ آپ سمجھتے ہیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا. فلاحی بجٹ ہو سکتا ہے، اچھا فلاحی ترقیاتی نہیں ہو سکتا. مثلاً فلاحی بجٹ کس طرح سے؟ مثلاً بہت اچھا کام کیا ہے ڈاکٹر ثانیہ نام ہے ان کا، ثانیہ نشتر صاحب. کمال انہوں نے کیا ہے. انہوں نے اتنا، دیکھیے جو لوگ محنت کرتے ہیں، نیک نیت ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، 3 چیزیں چاہیے اور سینس آف ڈائریکشن ہوتی ہے. 9 لاکھ آدمی نکال دیے، 9 لاکھ آدمی نکال دیے نا. اس کا مطلب ہے 9 لاکھ غیر مستحق نکل گئے تو 9 لاکھ مستحق آدمی شامل کر دیے. اس کے پیسے بڑھا دیں، یوٹیلیٹی سٹور دگنے کر دیں، مجسٹریسی نظام کو مؤثر بنائیں. اور مہنگائی دیکھنا، پیسہ تو وہ خان صاحب نے ٹھیک کہا تھا، سب لوگ جانتے ہیں، مڈل مین کھا جاتا ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں کاشتکار کو کچھ نہیں بچتا. نواز شریف صاحب نے کہا تھا وہ آلو 5 روپے کلو ہو گئے. جس دن انہوں نے کہا تھا نا آلو 5 روپے کلو، تھوک میں تھے ویسے، پرچون میں تو نہیں تھے، پرچون میں تو 20, 30, 40 روپے تھوک میں جو مختلف جگہوں پہ مختلف ہوتا ہے. 7 روپے کاس تھی اس وقت. اور آلو بھی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نہ بیچ سکتے ہو. آپ اگر زیادہ آلو اگا لیں، دنیا میں گندم تو سب سے زیادہ نہیں کھائی جاتی، گندم سے زیادہ چاول کھایا جاتا ہے، چاول سے زیادہ آلو کھایا جاتا ہے. تو بیچ لیں تو آپ. مگر آپ تو زراعت کر رہے ہیں 17ویں 18ویں صدی کی. فلڈ اریگیشن دنیا میں کہاں ہے؟ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کو دے دیا پیپر، اس نے یونیورسٹی کے ایئر کنڈیشن کمرے میں پردے گرا کے ٹیبل لیمپ کی روشنی میں ایک پیپر لکھ دیا تو اس ٹھیک ہو جائے گی. زراعت تو ایجوکیٹ کرنا ہے کسان کو. بھائی انگور اگاؤ، آلو اگاؤ. اور دنیا میں اب زراعت کے ایسے طریقے آ گئے ہیں کہ 20-30 گنا تک پیداوار ممکن ہے بغیر زمین کے پیداوار. پاکستان میں ایک جگہ ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں. اچھا. وہ جناب زمین ہے ہی نہیں، کمرے میں وہ کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، وہ کمپیوٹر سے ان کو پانی ملتا ہے، وہ بیج ہیں، اور 11 مرلے جگہ اور لاکھ روپے ماہوار وہ کماتے ہیں. مگر وہ کام کرے گا. بھائی آج کے زمانے میں ایک تو یہ جو علماء نے بڑی قدامت پسندی پیدا کی، ایک معاشرہ بحیثیت مجموعی قدامت پسند ہے. بھائی ایک صاحب نے کہا ہے کہ ویکسین کا تو قرآن کریم میں ذکر ہی نہیں ہے. ویکسین کیسے لگا سکتے؟ اس قسم کی بھی باتیں قرآن کریم میں جہاز کا ذکر ہے، ہوائی جہاز کا ذکر ہے. حج کرنے کے لیے کس چیز پہ جاتے ہیں؟ ظاہر ہے کوئی بحری جہاز میں جائے گا تو کتنا وقت لگ جائے گا، تو اخراجات الٹا بڑھ جائیں گے. کھانے کے اخراجات بڑھ جائیں گے. اس کا جو کاروبار تھا یا ملازمت تھی وہ ساری گئی، اس کی آمدن نہیں ہوگی. تو یہ قدامت پسندی بھی حکمت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی ہارون صاحب، اسی کے ذریعے سارے معاملات کو دیکھا جاتا تھا، کسی بیمار کا علاج بھی اسی طرح سے کیا جاتا تھا. نہیں مطلب وہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے نا، چیزیں ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں نا. کتنی چیزیں ہیں میڈیکل سائنس میں جو اس وقت نہیں تھی جو آج ہیں. آج ہیں، بالکل درست بات ہے. وہ تو وبائیں پھیلتی تھیں تو جناب عبیدہ بن ابی جراح جو رسول اللہ کے پسندیدہ ترین چند لوگوں میں سے تھے، اشرا مبشر 10 آدمی جنہیں دنیا میں بخشش کی بشارت، جن کے بارے میں جناب عمر فاروق اعظم نے کہا تھا کہ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو میں انہیں اپنا جانشین بناتا. تو وہ طاعون کی وبا میں ان کا انتقال ہوا. شہادت ہی کہنا چاہیے، اس لیے کہ شرعی اصول یہ ہے کہ اس کو شہادت کہا جاتا ہے. تو وبائیں پھیلتی تھی اور لشکر کے لشکر، یہ عبدالی کا لشکر جو ہے 8000 آدمی مر گئے تھے اس کے یہاں آلودہ پانی پینے سے. صحیح. چلیے یار ان سب بریک کی طرف ابھی چلتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو کراچی الیکشن کے اوپر بات کریں گے، مگر جو سعودی عرب کا دورہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے اندر کون سی اس دورے کے بعد بڑی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام پہ خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، کراچی الیکشن کے اوپر مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن کا جتنا بھی مواد ہے یا فوج کے حوالے کیا جائے رینجرز کے تاکہ محفوظ رہے، اس کے اوپر تحریک انصاف کرٹیسائز کر رہی ہے. کیسا نہیں بالکل ٹھیک ہے، محفوظ کرنا چاہیے. یعنی کیا کہہ رہے ہیں وہ
فائنلی یہی کہنا نا ریکارڈ محفوظ رہے جی تو اس پہ اعتراض کیوں ہے؟ ویسے اس کا دلچسپ پہلو یعنی محفوظ ہو جائے گا تو نقصان تو اندیشہ تو اسے ہونا چاہیے جس نے چوری کی ہو. ہاں جس نے چوری نہیں کی اس کو تلاشی دینے میں کیا تعامل ہوتا ہے یا اس کو ریکارڈ محفوظ کرنے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بھی تو کمال ہے نا کہ نون لیگ ویسے تو فوج کے خلاف مہم چلاتی ہے لیکن ابھی سمجھتی ہے کہ لیکن جب اعتبار کی ضرورت ہوتی ہے کون قابل اعتبار ہے تو پھر رینجرز قابل اعتبار ہے یا فوج قابل اعتبار ہے. اس کے علاوہ کوئی محفوظ ہونا چاہیے. میں اس پہ قائم ہوں نون لیگ الیکشن ہاری ہی نہیں ہے. نون لیگ کو الیکشن ہرایا گیا ہے. 5,000 ان کے ووٹ تھے پچھلی دفعہ 5,000 سے کچھ زیادہ ہوں گے. پولنگ ہوئی 39%, ایک دفعہ ہوئی 21%. تو ان کے ووٹ جو ہیں 2.25 گنا بڑھ گئے. یعنی دراصل تو ان کے ووٹ 4 گنا بڑھ گئے. 2.25 گنا نہیں 4 گنا. اس لیے کہ پولنگ تو آدھی کے قریب تقریباً ہوئی اور ووٹ ان کے 2.25 گنا ہو گئے. اس لیے 4 گنا کیسے ہو گیا جی ووٹ؟ پانی دیا انہوں نے, کوڑا اٹھایا انہوں نے ٹرانسپورٹ بہتر بنائی. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم مزدور کاٹ دیں گے. یہ دیکھو یار وہ تم تو 70,000 بوریاں چوری ہو جاتی ہیں گندم کی تو تم کسان کا وہ اپنے مزدور کو کاٹ دو گے. کس کو دو گے؟ تم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ کس کو دیے تھے؟ اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ایماندار سمجھا جائے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہارون صاحب, بشیر میمن صاحب ان کے حوالے سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے. انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے یہ بات کی ہے کہ میں نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ عمران خان صاحب نے مجھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہا اور واضح الفاظ میں کہا کہ ان کے اوپر کیس بناؤ یا اس طرح سے کوئی بات نہیں ہو سکی. انہوں نے یہ تاثرات بھی یہی کہا تھا. انہوں نے کہا خان صاحب نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ ایک کیس ہے, ایک کیس. انہوں نے کوئی خان صاحب نے نہ کہا نہ انہوں نے منسوب کیا. وہ کہتے ہیں شہزاد اکبر صاحب اور فروغ نسیم صاحب کے بارے میں کہتے ہیں. اب انہوں نے نوٹس دے دیا ہے. میری ان سے بات ہوئی تھی, وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں عدالت کا سامنا کرنے کے لیے. ٹھیک. اور وہ کہتے ہیں کہ میں ثابت کروں گا. اور دیکھو وہ پولیس افسر ہیں, پولیس افسر ہے, ساری عمر اس نے پولیس میں گزاری جو قابل عزت بھی ہے. اس نے اپنا زرداری صاحب کا پریشر تو کبھی قبول نہیں کیا. سندھ میں زرداری کی مخالفت منہ لے کے باعزت زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے, تو آپ کیوں وہ پریشر قبول کرے گا؟ یہ دیکھیے یہ اپنے آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں. ایک میڈیا میں یہ سنسنی بڑی پھیلانے کا شوق ہے. اس ملک کی بربادی میں میڈیا کا بڑا رویہ, بڑا دخل ہے. سنسنی پھیلاتے ہیں, قوم کی تعمیر, اس کی اخلاقی. ایک بڑا اچھا تجزیہ کل یا پرسوں چھپے گا, انور محمود صاحب نے مجھے بھیجا ہے. وہ ذرا کیئرفل آدمی ہیں تو لگے رہتے ہیں وہ جب وہ لکھتے ہیں نا. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسائل ہیں, اور اس میں تو خیر انہوں نے جو بات کہی ہے میں اسے 100% متفق ہوں کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے. ڈائریکٹ الیکٹڈ پریزیڈنٹ, کیا اس کی یعنی کمانڈ ہو کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور پارلیمنٹ رہے, اسی طرح رہے پارلیمنٹ. میرا تو خیال ہے گورنر بھی براہ راست منتخب ہونے چاہیے, چھوٹے صوبے ہونے چاہیے, بلدیاتی ادارے ہونے چاہیے. ایک مسائل کا انبار ہے. 5% ووٹوں کے ساتھ ایک آدمی آتا ہے اور ہمارا 5 نہیں تو 8%. وہ جو نون لیگ کی حکومت تھی جس کی اکثریت کا بڑا ڈنکا بجتا تھا, پتہ کتنے % ووٹ تھے ان کے؟ 12%. ٹوٹل ووٹوں کا ویسے 12%. یہ تو کاسٹ کے ووٹوں کا 5% ہے, یہ شاید کل ووٹوں کا. تو یہ سسٹم چل نہیں سکتا. ٹھیک. یہ کسی وقت بھی گرے گا. لیکن ظاہر ہے ایک نئے سسٹم کی تعمیر کے لیے فضا ہموار کرنی پڑتی ہے. صوبوں کو اعتماد میں لینا ہے, بلدیاتی ادارے بنانے ہیں, اس کی ساری قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ظاہر اس کی تیاری نظر نہیں آ رہی ہارون صاحب. کرنی پڑے گی نا. جو ہر کے دانا کنن دادا لیک بعد از خرابی بسیار. جب مصیبت آ پڑے گی اور نہیں چلے گا. یہ آپ جیسے ہی ختم ہوگا, آپ نے کرونا کا پیریڈ تو کہ پیسے کٹو. یہ تو آپ کو جو رعایت ملی ہوئی ہے یہ تو کرونا کی وجہ سے ملی ہوئی ہے, تو یہ قرضہ کہاں سے دیں گے بھائی؟ پیداوار بڑھانی ہے. دنیا میں اکانومی چلتی ہے ٹرینڈ ورکر پہ. چین میں پڑھا لکھا ٹرینڈ ورکر ہے, اس لیے معیشت وہاں جاتی ہے. حتیٰ کہ انڈیا ہم سے بہتر ہے. یہاں تو خیر عدم استحکام بھی وجہ ہے نا.
ہمارے لوگ ویسے زیادہ انٹیلیجنٹ، چینیوں سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، انڈین سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. یہ جو سروے ہیں دنیا میں 7 ذہین ترین اقوام میں سے ایک ہے پاکستان. جی ٹھیک ہے، لیکن وہ پڑھا لکھا ورکر کہاں ہے؟ اور وہ اپنا ڈاکٹر چیمہ صاحب جو تھے، ڈاکٹر نہیں، وہ چیمہ صاحب جو تھے وہ اپنا دے رہے تھے، اب اخبار میں کالم لکھتے ہیں، جو پولیس افسر تھے ذوالفقار چیمہ صاحب، انہوں نے ٹریننگ کا نظام بڑا وسیع کر دیا تھا. تو ایک کرنل مرتضیٰ صاحب تھے، انہوں نے بڑا اچھا نظام بنایا تھا. اب وہ ان اداروں پہ کوئی توجہ ہی نہیں بھی. ہر سال آپ 20-30 لاکھ آدمی کو ٹریننگ کریں، اور ٹریننگ کے لیے تو لوگ بھاگے ہوئے چلے آئیں گے، فیسیں بھی دیں گے. تو نہ ٹرینڈ ورکر ہے آپ کے پاس، نہ فنی ادارے ہیں، ٹیکنیکل ادارے ہیں آپ کے پاس، نہ سرمایہ ہے آپ کے پاس. باہر سے سرمایہ، کیونکہ یہاں ایک صاحب جو ہیں $500-600 ملین کے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار تھے، پاکستانی. اس کا گھر باہر امریکہ میں بھی ہے. اس نے جناب FBI والوں نے تنگ کیا، وہ خاموش ہو گئے. اب انہوں نے وہ انٹرنیشنل ادارے جس سے مل کے کام کرنا چاہتے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی کوئی ایسی حکومت آئے گی جو تنگ نہیں کرے گی تو پھر کر لیں گے، پھر سوچا جائے گا. ٹھیک ہے، اب موسٹ امپورٹنٹ دورہ سعودیہ، ہارون صاحب. دورہ سعودیہ بڑا ہے. ہمیں دیکھیے، صدیوں سے 1200 سال سے ترکوں کی، عربوں کی اور ایرانیوں کی آمیزش چلی آتی. جی غزالی کو اپنی آخری کتاب فارسی میں لکھنی پڑی اس لیے کہ لوگ اب عربی زبان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ایران میں تھے، وہ مشہد میں، مشہد کے قریب ہی ان کا مزار ہے. اور اس میں پھر ترکوں کے ساتھ جنگ ہو گئی، کیونکہ یہاں سے دیکھیں ایران جو ہے وہ سنی تھا، ایران شیعہ نہیں تھا. ایران میں ایک بھی بڑا شاعر ایسا نہیں ہے جو شیعہ، ایک جو تاریخی شاعر ہے. یہ تو صفویوں کے زمانے میں اور قاجار بادشاہوں کے زمانے میں ہوا. اچھا، وہ جب یہ سچویشن ہوئی، انہوں نے وہ کشموں کی تلخی تو تھی، اس میں قصوروار تنہا ایرانی نہیں ہے، وہ عربوں میں بڑا تفاخر ہے. انہوں نے 20 جلدوں کی کتابیں لکھی عربوں کی فضیلت پہ. اللہ کے رسول نے کہا اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں. انہوں نے اپنی فضیلت پہ کتابیں لکھی. ایرانیوں میں بھی یہ مسئلہ ہے. یہاں سے لشکر روانہ ہوا حجاز کے لیے. ترکوں سے جنگ ہوئی، موصل کے مقام پہ بڑی خونریز جنگ ہوئی. عالم اسلام سے سارے وفد وہاں پہنچے. یہ ترکوں سے 200-300 سال سے آمیزش چلی آ رہی ہے، عربوں سے پرانی چلی آ رہی ہے. پھر صدام کی اور انقلابی ایران میں امام خمینی زندہ تھے، اور خمینی ایک ایسے شخص تھے جن کی تکریم کی جانی چاہیے تھی. انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا تھا امپیریلزم کے خلاف اور اس کے خلاف، شہنشاہیت کے خلاف. تو اس وقت سعودی عرب نے مدد، سب عرب ملکوں نے صدام کی مدد کی. حالانکہ عالم عرب کی تباہی $2000 بلین کا لاس تھا اس جنگ میں، اور لاکھوں آدمی مر گئے. پھر سعودی عرب نے پیشکش کی. خمینی صاحب میں بڑی خوبیاں تھیں، مگر تھے بعض معاملات میں ضد اختیار کر لیتے تھے. انہوں نے تاوان جنگ کی پیشکش کی سعودی عرب نے، وہ نہیں مانے. اب اگر صلح ہو تو وہ ایک پورا پروگرام ہونا چاہیے. جو بائیڈن کی وجہ سے ایک فائدہ ہوا ہے، اس نے کہا کہ ان کے باہمی تنازعات میں ہم نہیں پڑتے، اس سے امریکہ کو نقصان پہنچتا الٹیمیٹلی. تو سعودی عرب نے پہلی دفعہ انٹرویو دیتے ہوئے محمد سلیمان نے کہا کہ ہم نہ صرف ایران کی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں، اس کو ساری مصیبتوں سے ہم چاہتے ہیں وہ نکل جائے. اس کا انہوں نے پازیٹیو ریئیکشن دیا. ابھی تحفظات ہیں، ابھی دیکھیں گے. وہ پاکستان کو بھی اس میں رول پلے کرنا چاہیے. بلال اکبر صاحب چلے گئے ہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، محنتی آدمی ہیں، ذہین آدمی ہیں، مستقل مزاجی سے، ان کے جانے سے بہتر ہوگا. اور ترکوں کے ساتھ بھی صلح نے ایوب خان نے کوشش کی تھی. RCD کیا تھی؟ پاکستان، ایران اور ترکی. دیکھیے نا، اگر صلح ہو جاتی ہے تو ہمیں تو بھائی ملے گی گیس ڈائریکٹ آدھی قیمت پہ. تجارت ایران سے بڑھ جائے گی، انڈیا پہ انحصار ان کا کم ہو جائے گا، اور سینٹرل ایشیا کا دروازہ کھل جائے گا. جب تک ایران میں، افغانستان میں استحکام نہیں ہوتا، ایران ویسے تو ٹرین کا منصوبہ ہے تاجکستان تک، سارے سینٹرل ایشیا سے ہم منسلک ہو جائیں گے. اب CPEC، ایران، پاکستان، ترکوں کی، ایرانیوں کی صلح، ہماری تو خیر سب سے امریکہ کی سرد موری اس کی بڑی وجہ ہے. امریکہ نہیں، امریکہ کا تو اب جو رول ہے اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے. جو بائیڈن کا یہ جو تھیوری ہے، اس کی ڈاکٹرائن ہے کہ بھئی ہم ان کے تنازعات میں نہیں پڑتے، وہ ان دی لانگ رن وہ امریکہ کے انٹرسٹ میں سوچتے ہیں نا. گریٹر مڈل ایسٹ، جس میں ایون وہ سینٹرل ایشیا کو بھی شامل کرتے ہیں. تو یہ بڑا ہی اچھا ہے یہ جو دورہ ہے، یہ امید ہے کامیاب رہے گا. پریشر بھی آئے گا، پریشر اڈوں کے لیے آئے گا، فوجی اڈوں کے لیے. اڈوں کے لیے نہیں. اب دوسری تجویز آئی ہے، یہ نہیں ہے کہ اڈے ضرور دیں،
کہ کبھی کبھی استعمال اگر ضرورت پڑے تو کریں، اس کو ریزسٹ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ قوم یہ کبھی نہیں مانے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک اور بھی امپورٹنٹ سوال ہے ہارون صاحب، سعودی گورنمنٹ کی ایک سیاسی جماعت سے، پاکستان کی سیاسی جماعت سے بڑی وابستگی تھی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا رویہ کیسا رہے گا؟ دیکھیے وہ تو بعض چیزوں کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا نا، سب جانتے ہیں، اب اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ایز اے ہول وہ ایران بھی اور سعودی قیادت بھی عمران خان کو پسند کرتی ہے، ہاتھ تو نہیں پھیلاتا پھرتا نا، وہ ذاتی فائدے تو نہیں اٹھاتا، نہ وہ مسچف کرتا ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور جنرل باجوہ کے لیے تو خاص پسندیدگی پائی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ عربوں کے باہمی تنازعات میں کبھی انہوں نے دخل نہیں دیا، جہاں کہیں ممکن تھا مسالت کرنا۔ ٹھیک ہے، آخری 1 منٹ ہے ہارون صاحب، آخری ایک اہم سوال آپ سے کورونا کو لے کر ہے، پنجاب کی صورتحال تک کہا جا رہا ہے کہ شاید پرائیویٹ اسپتالوں کو نوازا جا رہا ہے، کل اس کے انشاءاللہ اگلے ہفتے بالکل نوازا جا رہا ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور بہت سی اور بھی چیزیں غلط، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں جی 22-21 لاکھ کو لگا دی، 1 کروڑ کو کیوں نہیں لگائی بھائی؟ چین آپ کو جتنی ویکسین آپ چاہتے آپ کو ادھار دینے کے لیے، اب بھی انہوں نے دی ہے، آپ ایک فوج کو انوالو کرتے، ان کی اتنی بڑی میڈیکل سروسز ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز کو فوج خود انوالو کر لیتی، آپ 1 کروڑ کو لگا سکتے تھے۔ ہارون صاحب اس تاخیر سے کتنا نقصان ہوا، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کے اوپر بات کریں گے۔ یہ تو اب کہا نہیں جا سکتا، لیکن بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے، اور مجھے خطرہ ہے لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب، میں تمام دیکھنے والوں کو شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔